अटैक की वीडियो। ये वाहिद रियासत है भारत जिसका हर आदमी दहशत गर्दी के रंग में रंगा हुआ है। जो वहाँ जाफर एक्सप्रेस की अटैक की वीडियो थी वो भी BLA ने पहले इंडियन मीडिया के साथ शेयर की। तो ये किसी भी महज़ब माशरे में या किसी भी महज़ब कौम में इस तरह का वतीरा ना अपनाया जाता है, ना इस तरह की कोई बात करता है। तो अब जबकि 2014 से भारत के अंदर जो रूल है, जो हुक्मरानी है, वो एक ऐसी सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी की है जो बेसिकली चाणक्य और RSS की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। असलम अच्छू ये तो वो शख्स हैं जो पाकिस्तान से जाके हिंदुस्तान से ट्रेनिंग लेते हैं। इन्होंने बहुत सारे पैसे लिए हैं, उन्हीं के वेपन से इस्तेमाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ राशिदा सियाल। भारत पाकिस्तान से जंग तो हार गया, मगर पाकिस्तान के अंदर रियासती दहशतगर्दी का जो भारतीय वतीरा है वो आज भी जारी है। एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के दिल बलूचिस्तान पर भारतीय प्रॉक्सीज ने हमला किया, जहां पर बसेस से मुसाफिरों को उतार कर मारा गया। भारत का दहशतगर्दी का ये नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर कहाँ तक फैला है, इसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं और कौन कौन से ऐसे किरदार हैं जो इस नेटवर्क से जुड़े हैं, इन तमाम हकाइक के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आज के प्रोग्राम में कर्नल एजाज तबस्सुम साहब, जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं। उनसे जानेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि भारत जंग तो हार गया, मगर उसकी जो रियासती दहशतगर्दी है वो जारी है। कैसे देखते हैं आप ये जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, जिसमें एक मरतबा फिर बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल में पैसेंजर्स को उतार के उनकी आइडेंटिटी चेक करके मारा गया, और ये इंडियन प्रॉक्सीज ने किया है, कैसे कमेंट करेंगे? आपने देखना ये होगा कि हिंदुस्तान की तारीख क्या है। उसकी जो तारीख है वो इससे रेप्लीट है कि उसने इस तरह की दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करके अपने हमसाय ममालिक के अंदर बदअमनी, बेहाली और इस तरह के जो वाक़यात जो है ना वो रूनमा किए हैं। चूँकि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है इस खित्ते में जो उसके सामने डट के खड़ा है और उसका मुकाबला कर सकता है। अब जबकि पाकिस्तान ने ना सिर्फ मुकाबला किया है, मार्का एक्ट में उसको शिकस्त फाश से भी दोचार किया है, तो इस सुबकी से निकलने के लिए या अपनी आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए वो जो पहले ही दहशत गर्दी का सिलसिला उसने पाकिस्तान खुसूसी तौर पर हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स के करीब जो प्रोविंसेस हैं बलूचिस्तान और KP के, उसमें उसको तेज़ कर दिया है, ताकि जो उसको अजीमत उठाना पड़ी है, जो लोगों के सामने या वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो उसको एम्बैरेसमेंट होगी है, उसको वो कम करना चाहे। आपने देखा रोज़ेबल से ही हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान के वजूद का दुश्मन रहा और उसने कभी इसको तस्लीम नहीं किया, और जिस पाकिस्तान को खोखला करने के लिए, पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए हर हरबा उसने इस्तेमाल किया है। वो ख़्वाह वो 1948 के बाद की वाक़यात लेके या 1971 का जो वाक़या है, ये सबसे बड़ी मिसाल है हमारे सामने कि बांग्लादेश को हमसे जुदा करने में सिर्फ बांग्लादेशी अवाम या उस वहाँ के जो मकामी लोग के उनका हाथ नहीं था, वहाँ भी दुश्मन की चालाकियाँ थी, साजिशें थी, मुक्तिबानी, जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल करके उस मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश पे तब्दील कर दिया गया। तो वहाँ से अगर आप देखें तो अब जबकि 2014 से भारत के अंदर जो रूल है, जो हुक्मरानी है, वो एक ऐसी सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी की है जो बेसिकली चाणक्य और RSS की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। आप देखिए 2014 से मोदी सरकार जो है वो बरसर इक़्तिदार है। 2014 से लेके आज तक कमोबेश 7-8 ऐसे वाक़यात हिंदुस्तान में हुए जिनका इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान पे धरा है, और हर इल्ज़ाम के बाद पाकिस्तान ने उनको ओपन ऑफर किया है कि हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, हम तावन के लिए तैयार हैं अगर आपके पास कोई सबूत नहीं। लेकिन वो इसी को जवाब बनाकर वो पाकिस्तान के खिलाफ जारियत करने का इरादा और अज़म रखते हैं और छोटी मोटी वो जवाची से सिलसिले में करते रहे हैं। जी कर्नल साहब, आपने बात की कि 2014 से, यानी जब से BJP की गवर्नमेंट आई इंडिया के अंदर, तो मुसलसल हम देख रहे हैं ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। अगर स्पेसिफिकली हम बात करें जो पाकिस्तान के अंदर इंडियन जो प्रॉक्सीज हैं, जिसमें फितनल हिंदुस्तान है, फितनल खवारिज है, BLA के जो यहाँ पर लोग उनके एजेंट्स हैं, आपको याद होगा कुछ अर्सा कबल DGSPR ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऑडियोज भी चलाई थी, जिसमें वो जो इंडियन सर्विंग आर्मी के लोग थे, नॉट रॉ इंडियन आर्मी के लोग, वो हिदायत दे रहे थे यहाँ पर अपने एजेंट्स को, और वो कह रहे थे कि हमारा नेटवर्क लाहौर से बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। कैसे देखते हैं आपकी आर्मी, आपका ताल्लुक भी आर्मी से है, क्या आर्मीज ऐसी करती हैं किसी कंट्री की? ये वाहिद रियासत है भारत
کہ جس کا ہر آدمی دہشت گردی کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. دہشت گردی جیسے جو اس طرح کی جارحانہ ہولناک جو وارداتیں ہیں وہ کرتا جا رہا ہے. ابھی دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بیسیکلی جیلم کا واقعہ ہے. وہاں کا ایک ان کا انڈین ایجنٹ تھا اور یہاں پہ ایک نیٹ ورک چلا رہا تھا ان کا سرونگ میجر سندیپ. اس کے ساتھ ایک نان کمیشنڈ افسر بھی تھا, سکھویندر اس کا نام تھا. ابھی یہ ایک پورا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک چلا رہے تھے. ابھی دیکھیں ان کا جو کمیونیکیشن جو نیٹ ورک تھا یا ان کی جو کمیونیکیشن تھی, کنورسیشن ہوتی, وہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے انٹرسیپٹ کی. تو وہ میجر صاحب جو کہ سرونگ آرمی کا میجر ہے, وہ اس ایجنٹ کو, وہ اس دہشت گرد کو ہدایات دے رہا تھا کہ آپ نے پاکستان میں کس کس جگہ پہ جا کے دہشت گردی کرنی ہے. اور اس کے ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ لاہور سے لے کے کوئٹہ تک سارا ایریا جو ہے اس میں ہم جگہ جگہ پہ دہشت گردی کریں گے. اور سیلینز کو, معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کرنے کی ہدایات دے رہا تھا کہ بس سٹینڈ پہ چلے جاؤ یا جہاں پر زیادہ لوگ ہوں. تو یہ ایک ہاسٹائل چیزیں نظر آتی ہیں. دنیا میں جو انٹرنیشنل کنونشن ہے, میں جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. جنگ کے اسلامی نقطہ نظر سے بھی اور مہذب قوموں کے بھی یہ اصول ہوتے ہیں کہ آپ بچوں کو, خواتین کو, فصلوں کو اور مظلوموں کو آپ نہیں چھیڑتے. آپ صرف ملٹری تنصیبات یا ملٹری آؤٹ فٹس کو جو ہے نا ٹارگٹ کرتے ہیں. لیکن ہندوستان واحد ریاست ہے یا ملک ہے جو سویلین ٹارگٹس جو ہے نا وہ سلیکٹ کر کے اور مظلوم عورتوں کو, بچوں کو اور خواتین کو اور اس طرح کے جو کمرشل ٹارگٹس ہیں ان کو ہدف نشانہ بناتا ہے اور اس طریقے سے ان پہ ظلم کرتا ہے. آپ دیکھیں یہ جیلم والا واقعہ بھی ایسے ہوا. اس کے پاس ایک آئی ڈی بھی نکلی, اس کے پاس ایون کہ اس کے گھر میں جب تلاشی لی گئی تو ڈرون بھی جو انڈین میڈ تھا وہ بھی ملا. سر جعفر ایکسپریس کی طرف بھی میں چاہوں گی آپ کی توجہ تھوڑی سی. وہاں پر بھی جو اگر ہمارے فورسز کے کچھ بچے تھے تو وہ اس وقت نہتے تھے, وہ چھٹی پہ جا رہے تھے. اسی طرح بہت سارے سویلینز بھی اس میں تھے اور جس طرح گلوریفائی کیا انڈین میڈیا نے اس کو. اور جو وہاں جعفر ایکسپریس کی اٹیک کی ویڈیو تھی وہ بھی BLA نے پہلے انڈین میڈیا کے ساتھ شیئر کی. آپ دیکھیں جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ تھا انتہائی افسوسناک تھا. اور اگر اس طرح کا واقعہ کہ ہندوستان میں بھی ہوتا تو یقینی طور پر ایز پر ہمارے جتنے بھی آداب ہیں یا اصول ہیں ہم اس کی مذمت کرتے. لیکن یہ 11 مارچ کا میرا خیال ہے واقعہ اس سال, اور 400 کے لگ بھگ پیسنجر سے جن کو ٹرین کو روکنے دہشت گردوں نے ان میں سے 20-25 کو جانا ہلاک کر دیا. ابھی اندازہ لگائیں کہ اس انسیڈنٹ کو بجائے کنڈیم کر کے جو انڈین میڈیا تھا یا بھارتی میڈیا تھی اس کو سیلیبریٹ کر رہا تھا, خوشی منا رہا تھا. اور جب ہم کہہ رہے تھے کہ اس کے پیچھے جو ہندوستان کا آتا ہے یا فتنۃ الہندوستان جو ہے اس کے پیچھے ہے, تو وہ اس کا تمسخر اڑا رہا تھا. تو یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں یا کسی بھی مہذب قوم میں اس طرح کا وتیرہ نہ اپنایا جاتا ہے, نہ اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے. تو یہ جو جس طریقہ کا واقعہ وہ تو ہمارے ماشاءاللہ ہماری آرمڈ فورسز اتنی تیار تھی, ہمارے کمانڈو اتنے الرٹ اور ویجیلنٹ تھے, انہوں نے فوری ریسکیو کا آپریشنز کیا. اور دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ اتنے سیف طریقے کے ساتھ جو ہاسٹیجز تھے ان کو ریسکیو کیا گیا. لیکن اس کے تانے بانے بے شک ہندوستان کے ساتھ ملتے ہیں, اور ان کے درمیان میں جو کنورسیشن ہوئی ہے, جو ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے بھی ان کو انٹرسیپٹ کیا ہے, ان کو جو ہدایات تھی وہ ان کے جو ہینڈلرز تھے افغانستان بھی اور انڈیا بھی, وہ دونوں طرف سے آ رہے تھے. اچھا اس میں ایک میں چیز بتاتا چلوں, ہماری جو سب سے بڑی ولنریبلٹی آج کل بنی ہوئی ہے جس کو انڈیا ایکسپلائٹ کر رہا ہے, ہمارے جو ویسٹرن بارڈر ہے. ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ 2 ہمسایہ راستے جن کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھے تعلقات ہیں, لیکن وہ جو بارڈر ایسے ہیں کہ وہ پورس بارڈر ہے, ان میں آمد و رفت بڑی کثرت سے ہوتی ہے, لوگ آتے جاتے ہیں. اس جو میں سمجھتا ہوں ولنریبلٹی کو بھارت بڑی مکارانہ انداز میں نا. آپ کو یاد ہوگا سر کرنل صاحب کہ جب یہ 6-7 مئی کو انڈیا نے اٹیک کیا پاکستان پہ, تو اس سے نیکسٹ ڈے جو ہے وہ پاکستان نے اسی ویسٹرن بارڈر کے اوپر 70 سے 75 خارجیوں کو انٹرسیپٹ کر کے وہیں پہ مارا تھا. جی بالکل انہیں کی ہدایات پہ بالکل ایسے ہوا تھا کہ یہ KPK میں یہ تقریباً 100 کے لگ بھگ جو دہشت گرد تھے انہوں نے ہمارا انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا. لیکن ہماری آرمڈ فورسز دے ور کوائٹ الرٹ اینڈ ویجیلنٹ, دے امیڈیٹلی ریئیکٹڈ and we destined almost 70 out of them to hell. ہم نے ان میں سے تقریباً 70 کو جانے واصل جہنم کیا, اور باقیوں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کی وہ آپ نے خبروں. تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ یہ جو اسلم اچھو ٹائپ کے کیریکٹرز ہیں
اور یہ بہت زیادہ ان کے نیٹ ورکس ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا ان کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کرتا ہے, ان کے علاج تک ہوتے ہیں وہاں پر, دلی کے ہاسپٹلز میں, انڈیا کے مختلف شہروں میں یہ دندناتے پھرتے ہیں, لیکن بات یہ پاکستان پہ ٹیررزم کی کرتے ہیں, ایلیگیشن لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ٹیرر اینڈ ٹاکس کانٹ گو ٹوگیدر. تو اب یہ جو بات ہے یہاں پہ جو لوگ ہیں جو ہمارے سامنے ہیں, پھر کلبھوشن یادو ہے, ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے, پاکستان کے پاس آج بھی موجود ہے, کیسے کومنٹ کریں گے اس پہ؟ آپ دیکھیں, آپ نے بات کی کلبھوشن یادو کی, یہ دنیا کی واحد مثال ہے, اور اتنا روز روشن کی طرح ایویڈنس ہے ہمارے پاس, یہاں تک کہ اب اس کا جو کیس ہے آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلا گیا. پاکستان نے 2016 میں یہ اریسٹ ہوا, 2017 میں اس کو FGCM کے ذریعے لائف سینٹینسمنٹ ہوئی, تو لائف سینٹینس اس کو جو ہے نا اوارڈ کی گئی, لیکن انڈیا جو ہے نا کورٹ آف انٹرنیشنل جسٹس میں چلا گیا. وہاں پہ اس کی جو پنشمنٹ ہے یا اس کی جو کیپٹل پنشمنٹ ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے پینڈ کیا, ڈیلے کیا کہ پاکستان کو کہا کہ آپ اس کو ریویو کریں. لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات یہ کہ ہندوستان بھی اس کی فیور میں گیا, لیکن اس کی جو پٹیشن تھی ہندوستان کی وہ ڈسمس کر دی گئی. تو یہ تو اب کسی شک و شبہ سے بالاتر بات ہے کہ ہندوستان بطور ریاست دنیا بھر میں دہشت گردی کو اسپانسر کر رہا ہے. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانس نیشنل جو دہشت گردی ہے اس کو وہ اسپانسر کر رہا ہے. اس کی ایک ریسنٹلی آپ نے مثال دیکھی ہوگی, کچھ عرصہ پہلے کینیڈا کے پرائم منسٹر نے ڈکلیئر اوپنلی ہندوستان کو نہ صرف بلیم کیا کہ ثبوت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے وہ جو پردیپ سنگھ تھا, میرا خیال ہے ایک سکھ لیڈر جو خالصتان موومنٹس کا تھا, اس کو انڈیا کی جو ایجنسی ہے اس نے قتل کروایا, اور ثابت ہو گیا. اسی طریقے امریکہ میں ایک ان کا وانٹڈ کوئی کرمنل آدمی تھا وہاں پہ, گپتا نامی, جو امریکہ میں تھا. ابھی اس کو لیو رن کیا ان کے ایک انٹیلیجنس آپریٹر نے امریکہ میں, وکاس سم تھنگ اس کا نام تھا. تو اس نے اسے کہا جی میں آپ کو تقریباً $1 lakh دیتا ہوں, آپ فلاں بندے کو, یعنی کہ وہ جو سکھ تھا وہ خالصتان موومنٹس کا, پنو سنگھ سم تھنگ اس کا نام تھا, کہ آپ اس کا مرڈر کریں. آپ دیکھیں یہ ٹرانس نیشنل جو اسٹیٹ ٹیررزم جو ہے یہ ہندوستان کر رہا ہے. تو یہ ان ممالک میں کہتے ہیں جن کے ساتھ ان کی جغرافیکل باؤنڈری بھی نہیں ملتی. تو ہمارے ساتھ تو اس کا بہت لمبا 3323 کلومیٹر کا بارڈر ہے, پھر کشمیر ہے, اور پھر اس سے بڑھ کر کہ ایران اور افغانستان اس کو سیف سینکچوریز پرووائڈ کر رہے ہیں, وہاں پہ اس کے بیسز ہیں, وہاں پہ اس کے کونسل آفیسز بھی ہیں, تو وہاں سے ان کا آنا جانا بڑا آسان ہوتا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے تھے کلبھوشن یادو, یہ بھی آپ کو پتا نیول آفیسر تھا, حاضر سروس, اور یہ گزشتہ 8-10 سال سے را کے لیے کام کر رہا تھا. اور یہ بیسڈ کہاں پہ تھا؟ ایران میں, ان کے جو بندرگاہ چابہار وہاں سے آپریٹ کر رہا تھا. اس کے پاس ایرانی پاسپورٹ تھا, تمام ٹریول ڈاکومنٹس تھے. تو جب ہم نے اس کو پکڑا تو اس نے ایک چیز جو ہے کنفرم کی کہ پاکستان کے اندر جتنی سیبوٹاج ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, جتنے آرسن ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, جتنی سبورشن ہوئی ہے, یا جتنے اور اسپیشلی بلوچستان, کیا اس نے کہا کہ بلوچستان اور جو گوادر ہے اس کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے انڈیا کس طرح سے فرقہ جتنی وارداتیں یہاں پہ ان کے پیچھے اس کا ہاتھ, اور یہ فائنانس کرتا تھا. اور یہ جو لوگ ہیں جن کا آپ نے اچھو نامی, اسلم اچھو, یہ تو وہ شخص ہیں جو پاکستان سے جا کے ہندوستان سے ٹریننگ لیتے ہیں. انہوں نے بہت سارے پیسے لیے ہیں, انہی کے ویپن سے استعمال کرتے ہیں, یہاں تک کہ ادایات لینے بھی اور وہاں پہ اپنا علاج کروانے میں ہندوستان میں چلے جاتے ہیں. اور اب اس سب کچھ ہونے کے باوجود اب ہندوستان کیسے اپنے اس ڈائٹی فیس کو چھپا سکتا ہے کہ میرے ہاتھ, یا الزام وہ پاکستان پہ لگاتے ہیں. تو پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے, ابھی 10 منٹ گزرتے نہیں تو الزام سارا پاکستان پہ رکھ دیا جاتا ہے کہ اس میں پاکستان انوالو ہے, حالانکہ یہ ایک سکرپٹڈ سارا اسٹیج مینجڈ ڈرامہ تھا. جب تک ہم بات کر رہے ہیں there is no evidence کہ پاکستان انوالومنٹ ہے. Even as of today there is not even a slightest evidence about the Pahalgam incident that Pakistan was involved in. Even Pakistan had anything to do with that. Still they launched operation so-called Sindoor, and then they faced the music in terms of وہ تو اجڑ گیا, سندور تو اجڑ گیا ان کا. اب میں تھوڑا سا آپ کی کامنٹ چاہوں گی کہ DGISPR نے الجزیرہ کو انٹرویو میں یہ بات کہی ہے, ایک مرتبہ پھر کہی ہے, پہلے بھی کافی دفعہ وہ اس چیز کو ریپیٹ کر چکے ہیں کہ بھارت نے یہ جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے, ریاستی دہشت گردی ہے, اس کو ایز اے ٹول یوز کر رہا ہے اگینسٹ پاکستان, اور جو فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج ہیں یہ انہی کے بچے ہیں, انہی کے پالے ہوئے ہیں, اور پاکستان اس کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کرے گا.
ہمارے پاس کیا ایسی پالیسی ہونی چاہیے سر کہ جس سے ہم اس جو یہ فتنے ہیں ان کو مکمل طور پہ کچل سکیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کنفرم ہے اور دنیا کو بھی ہم نے یقین دلا دیا اور ثبوت کے ساتھ دے دیا کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی دہشت گردی ہوگی یا جتنا بھی انتشار ہے یا جتنی بھی بد امنی ہے اس کے پیچھے بھارت ہے اور بھارت کا ہاتھ ہے. ابھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ جی ہمیں کیا کرنا ہے؟ ابھی وقت آ گیا ہے، ابھی وقت آ گیا ہے کہ جو کرو گے وہی بھرو گے. وقت آ گیا ٹٹ فار ٹیٹ والا. ابھی یہ چونکہ نہ ڈپلومیٹک لینگویج سمجھ رہے ہیں نہ پیار اور دوستی کی لینگویج سمجھ رہے ہیں. ہمیں وہی کرنا ہے جس کے ہم اس کو رائے راست پہ لا سکیں. اس کے کرنے کے لیے ہمیں مزید اپنی انٹیلیجنس جو آپریٹرس ہیں ان کو تیز کرنا ہے. ان کے خلاف جلدی سے جلدی سخت اقدامات کرتے ہیں. جو پکڑے جاتے ہیں ان کے جلدی سے تھرو کورٹس ان کی پنشمنٹ کرنی ہے. اور بیسیکلی جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ویسٹ کے اندر، ایران اور افغانستان، ہمیں ان کو بتانا ہے کہ بھئی آپ اپنی زمین کو ہمارے اگینسٹ استعمال نہ ہونے دیں. اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے اور ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے تو پھر وی ہیو آل دی رائٹ ٹو ٹارگیٹ دیئر کیمپس in those countries. آپ نے یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی، اسپیشلی افغانستان کی. اگر ہم ایران کے اندر بھی پرابلم ہے اور ہم نے کیا وہ جو آپریشن ایک پاکستان نے کیا تھا گزشتہ سال، آپ کو یاد ہوگا. جی بلوچستان میں. جی لیکن جو مسئلہ زیادہ ہے، جو جڑ ہے، دیٹ از ان افغانستان. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ایون کارزائی گورنمنٹ کے اندر بھی جو انڈیا کے جو کونسلیٹس تھے وہ سارے کونسلیٹس را کے ہیڈ کوارٹرز تھے، وہ اس کو اگینسٹ پاکستان استعمال کرتے تھے. اور آج بھی وہی وتیرہ جاری ہے. پاکستان نے ڈپلومیٹکلی بھی اس کو اٹھایا ہے اور ویسے بھی، لیکن اس کے اوپر افغانستان دے آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ. وہ مانتے ہی نہیں اس چیز کو کہ یہاں ٹیررزم ہے. وہ کہتے ہیں آپ پرابلم آپ کے اپنے اندر ہے، آپ خود اس کو ایڈریس کریں. آپ دیکھیں وہ کیسے نہیں مانتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ کوئی آرگنائز گورنمنٹ نہیں ہے. وہاں کی اگر جو گورنمنٹ بھی ہے تو وہ میرا خیال ہے چوچو کا مربع ہے. وہ مختلف لوگوں کے مشتمل ایک کھچڑی نما گورنمنٹ ہے جن کے اختیارات بھی کم ہے، جس کے اور بھی، اور دوسرے اس کے نیت بھی ہمارے بارے میں کوئی اتنی اچھی نہیں. ہم کہیں کہ وہ کنسرٹڈ ایفرٹ کر کے ہم جو شکایات کرتے ہیں ان کا ازالہ کریں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے بہت زیادہ پیسہ لیا ہوا ہے. وہ پیسہ لیتے ہیں، بھارت وہاں فنڈنگ کرتا ہے، اور ان کے ہاتھوں میں نہ صرف بھارتی جو ہے میڈ جو ہے وہ جی سیف ہیونز ہے پوری وہاں پر سیف ہیونز ہیں. سیف ہیونز ہیں. ابھی بات تو یہ ہے نا کہ جو پاکستان کے اندر دہشت گرد کاروائیاں ہو رہی ہیں، دہشت گردانہ کاروائیاں ہو رہی ہیں، کے پی میں ہو یا کہ بلوچستان میں، وہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ یا اگر تو پاکستان کی دودھ میں رہیں تو ہم تو ان کو ٹارگیٹ کریں، ان کا پیچھا کریں، تو وہ پرلی طرف جب چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا اختیار محدود ہو جاتا ہے. تو وہ اس گورنمنٹ کا اختیار ہے کہ ان کو اریسٹ کرے، ان کو کنٹرول کرے اور ہمارے حوالے کرے. اگر ہمارے حوالے نہیں کرے تو ان کو کراس بارڈر ٹیررزم سے روکے. لیکن اس میں وہ فیل ہو رہے ہیں. تو اب وقت آ گیا کہ ہمیں ان کو بھی وارن کرنا ہے، جس طریقے سے کہ اگر پاکستان کی جو ساورینٹی ہے اس کو بریچ کیا گیا یا پاکستان کے امن کو خراب کیا گیا تو پھر ہم تمام آپشنز استعمال کریں گے. اسپیشلی جو سافٹ ٹارگیٹس ہیں، جو اسکول کی بسیں ہیں، بچے ہیں، ان کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں نا ابھی خزدار میں جو کچھ واقعہ ہوا، جی اسکول بس کے اوپر ایک خود کو حملہ آور نے بارود سے لدی ہوئی گاڑی کے جو نا اس کے ساتھ ٹکرا دیا، اور اس میں 7-8 جو معصوم بچے اور کچھ بس کا عملہ وہ شہید ہو گیا. آپ دیکھیں آپ ان ٹارگٹس کو کیوں ہٹ کر رہے ہیں؟ وہ بنیادی طور پہ ہمیں تکلیف دینا چاہتے ہیں، وہ ہماری آرمڈ فورسز کو امبرائل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کا اور ریاستی اداروں کے درمیان میں بد اعتمادی بڑھانا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان پہ ہماری عوام کا، ہمارے لوگوں کا اعتماد کمزور پڑ جائے، تاکہ وہ اپنے آپ کو بے بس سمجھے اور انہی کے خلاف وہ کھڑے ہو جائیں اور بیرونی گفتگو کے اشارے پہ چلنا شروع کریں. تفریح ہو. بالکل ایسی. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کرنل اعجاز تبسم صاحب، آپ نے وقت دیا اور اچھی آپ سے نشست ہوئی. تھینک یو ویری مچ سر. اس کے ساتھ ہی مجھے آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.